अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 112 से। क्यों नहीं जिसने ताबे कर दिया मुंह अपना अल्लाह के और वो नेक काम करने वाला है तो इसके लिए है सवाब इसका अपने रब के पास, और ना डर है इन पर और ना वो गमगीन होंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है न्यू वेरिएंट। जैसा कि नाम से वाज़ेह है, आज के इस एडिटोरियल में हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कोरोना वायरस के 3 और वेरिएंट आ चुके हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा शामिल हैं। आज के इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से आने वाले वेरिएंट से मुख्तलिफ है और कौन कौन से ममालिक में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है, और पाकिस्तान में अब तक इसके कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, और पाकिस्तान को कौन कौन से इकदाम करने चाहिए इससे निमटने के लिए, और माजी में कहाँ पे हमारे से गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों से हमने क्या असबाब सीखे हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है गैस शॉर्टेज से मुतलिक। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान में जब भी सर्दियां आती हैं तो उसके साथ साथ इनर्जी शॉर्टेज, गैस शॉर्टेज का मसला स्टार्ट हो जाता है, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं हमारी मईशत के ऊपर। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कौन से इकदाम लिए हैं और जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको क्या हिदायत की हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। और जो प्राइवेट LNG टर्मिनल्स का मामला है उसको भी हम डील करेंगे। लास्ट एडिटोरियल हमारा है डी क्रिमिनलाइजिंग सुसाइड। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान में ख़ुदकुशी करना जुर्म है और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 325 के तहत 1 साल की जेल की सज़ा या फिर जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो इस ज़ुमरे में कौन सा कानून पास किया जाना चाहिए वो भी हम स्टडी करेंगे। द न्यू ईयर अप्रोचेस ऑन ए ग्रीम नोट। नए साल का आगाज़ एक संगीन नोट के साथ हो रहा है। कोविड-19 नंबर्स आर स्काई रॉकेटिंग ग्लोबली। आलमी तौर पर कोविड-19 के नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, विद क्लोज टू एन अनप्रेसिडेंटेड 900,000 केसेस डिटेक्टेड डेली ऑन एवरेज बिटवीन दिसंबर 22-28। अगर हम दिसंबर 22-28 के दरमियान के डाटा की बात करें तो तकरीबन 9 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, एक ऐसा वाक़या है जो पहले नहीं देखा गया। सेवरल कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे यूरोपियन नेशंस शामिल हैं, हैव रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई नंबर्स एज द ओमिक्रॉन वेरिएंट स्प्रेड्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई नंबर्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लाइक ए वाइल्ड फायर अक्रॉस दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जिस तरह से आग फैलती है, पुटिंग ए डैम्पर ऑन ट्रेडिशनल एंड ऑफ ईयर फेस्टिवल्स, जिसकी वजह से जो साल के इख्तिताम पे या नए साल के आगाज़ की तकरीबात होती हैं उन पे पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और जो उम्मीदें थी इकनॉमिक रिवाइवल की वो भी तमाम ख़त्म हो गई हैं। वाइल स्टडीज़ सजेस्ट दैट ओमिक्रॉन प्रेजेंट विद वाइड माइल्डर सिम्टम्स। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि ओमिक्रॉन ज़रा कम मौलिक सिम्टम्स काज करता है दैन अर्लियर वेरिएंट्स, अपने से पहले वेरिएंट्स की निस्बत, इवन दो इट इज़ फार मोर ट्रांसमिसिबल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स आर एट हायर रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, और ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हॉस्पिटल्स आर फिलिंग अप फास्ट। हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से भर रहे हैं। विद दोज हु हैव बीन अनएबल टू आर चूजन नॉट टू गेट द जैब, उन लोगों के साथ जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी या जिन्होंने किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई। इवन इन द केस ऑफ माइल्ड कोविड-19 इन्फेक्शन, जो आम कम नोयत के कोविड-19 इन्फेक्शन हैं उनके केसेस में भी ए प्रिसिपिटस इंक्रीज़ इन नंबर्स, एक बहुत ज़्यादा डेंजरसली हाई जो नंबर है इंक्रीज़ होना, ये स्ट्रेन कर देता है, दबाव डाल देता है हेल्थ सिस्टम पे, जो कि पहले ही ज़्यादा ओवरबर्डन है लेबॉर्ट्रीज़, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टाफ की वजह से। देन देयर आर नॉक ऑन इफ़ेक्ट्स। इसके बाद नॉक ऑन इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि सेकेंडरी या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं, सच एज स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट। ऐसे छोटे बिजनेसेस जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डूब ना जाएं डिस्पाइट लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़, बावजूद इसके कि उनकी एम्प्लॉयज़ को लॉस हुआ है। हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन हो गया या फिर जिनको ऑर्डर किया गया कि वो क्वारंटाइन हो जाएं। लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, पिछले साल अगर हम इसी टाइम को देखें, द रोल आउट ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 हैड बीन ए हार्बिंजर ऑफ होप। जो कोविड-19 की वैक्सीन थी वो उम्मीद की किरण लाई थी पूरी दुनिया में कि फाइनली इस डेडली चैप्टर को क्लोज़ किया जा सकेगा। वाइल ओमिक्रॉन एंड द एस्टॉनिशिंग स्पीड विद विच इट्स स्प्रेडिंग, जो कि ओमिक्रॉन है और जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, हैज़ प्रूव दैट टू बी फास्ट डाउन। तो ऐसा नज़र आता है कि जो उम्मीद की किरण नज़र आई थी, वो जो सुबह जिसकी उम्मीद थी वो अभी तक तुलू नहीं हुई। वी आर नेवर द लेस फार बेटर इक्विप्ड, लेकिन हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इक्विप हो चुके हैं
دیٹ وی ور ٹو اسٹیو آف دی انفیکشن، جتنا ہم ماضی میں تھے کہ ہم اس انفیکشن کو پریونٹ کر سکیں، اوائڈ کر سکیں، اینڈ پریونٹ میس فیٹلٹیز، اور بڑے پیمانے پر اموات کو روک سکیں، دیٹ اکرڈ ان مینی پارٹس آف گلوب ان 2020، جو کہ 2020 میں ہوئی ہیں۔ کنٹریز آر ونس اگین پوٹنگ ان پلیس میئرز، ایک مرتبہ پھر سے ممالک اقدام کر رہے ہیں، ایز لمیٹنگ سوشل گیدرنگ، جس میں سوشل گیدرنگ کو لمٹ کرنا ہے، کلوزنگ ڈاؤن وینیوز، اور ایسے وینیوز کو کلوز ڈاؤن کرنا ہے جہاں پہ ہجوم گیدر ہو سکتے ہیں، جن میں سینماز، کنسرٹ ہالز شامل ہیں۔ ان ٹرمز آف اومیکران ویریئنٹ، اگر ہم اومیکران ویریئنٹ کو دیکھیں تو ایشیا جو ہے وہ کمپیریٹیولی لیٹ کمر ہے، یعنی کہ یہاں پہ اومیکران ذرا دیر سے آیا ہے۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ اسٹرکٹ کوارنٹائن رولز، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سخت کوارنٹائن رولز اپنائے گئے ہیں ان کمنگ ٹریولرز کے لیے، اور جو انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، ان کے ساتھ کمپلائنس کی گئی ہے، ماسک پہنے گئے ہیں تاکہ جو نمبر ہیں ان کو لو رکھا جا سکے، خاص طور پہ جاپان، ساؤتھ کوریا اور تھائی لینڈ میں۔ ایون بیفور پاکستان فرسٹ کیس آف اومیکران واز کنفرم آن دسمبر 13، پاکستان میں جو پہلا اومیکران کا کیس تھا وہ دسمبر 13 کو کنفرم کیا گیا، تو تب فیڈرل پلاننگ منسٹر اسد عمر نے متنبہ کیا تھا کہ جو نیا ویرینٹ ہے یہ کبھی بھی پاکستان میں آ سکتا ہے اور اس سے بچنا انیویٹیبل ہے، انوائڈیبل ہے۔ ہی ڈیڈ ہاؤ ایور ایڈڈ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ اس کے جو اثرات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اڈاپٹیو پریونٹیو میئرز لے کے، اینڈ ارجڈ ایوری ون ٹو گیٹ دیم سیلف ویکسینیٹڈ، اور انہوں نے ہر کسی کو کہا تھا کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ اکارڈنگ ٹو NCOC یعنی کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق جو 30% پاکستان کی آبادی ہے اس کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور جو 46% ایلیجیبل پاپولیشن ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ نیور دی لیس، اس کے باوجود ٹف ٹائمز لائی اہیڈ، آنے والا وقت مشکل ہوگا، اف دا کرنٹ ٹرینڈز کنٹینیو، اگر موجودہ ٹرینڈ جاری رہا۔ جو نمبر ہے کنفرمڈ اومیکران انفیکشنز کے وہ تقریباً اب پاکستان میں 79 ہو چکے ہیں۔ ایکولیورنگلی اسی طرح سے جو پریشان کن بات یہ ہے کہ دسمبر 29 کو پاکستان نے 482 نئے کووڈ-19 کیسز ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 4 ہفتوں میں، یعنی کہ ایک مہینے کے بعد کیسز 400 سے ایکسیڈ ہوئے ہیں۔ وائل پبلک میسیجنگ اباؤٹ پریونٹیو میئرز ہیڈ انکریزڈ، اور جو عوام کو میسج ہے پریونٹیو اقدامات کے متعلق وہ بھی بڑھایا جا چکا ہے، لیکن جو انیکڈوٹل ایویڈنس ہے، انفارمل شواہد ہیں، وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جو پروٹوکولز ہیں ان کو ریلیکس رکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ بہت ساری جو فلائٹس تھیں وہ ایک ہی شارٹ سپین آف ٹائم میں پہنچ گئی تھی۔ تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آنا تو باہر سے ہی تھا، تو ایک اگر ایئرپورٹس پہ کنٹرول رکھا جاتا تو اس کو روکا جا سکتا تھا، پریونٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن خیر اب تو آ چکا ہے اومیکران، اور اب اس سے نمٹنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ ود WHO وارننگ آف کووڈ سونامی، WHO نے متنبہ کیا ہے کووڈ-19 کے سونامی کے متعلق، وی کین ناٹ الاؤ اینی فلینک ٹو بی ایکسپوز، تو ہم کسی بھی سائٹ کو اپنی ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گیس شارٹیج سے متعلق۔ دا گورنمنٹ سیمز ٹو ہیو فائنلی ووکن اپ، ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت اب اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو چکی ہے، ٹو دا ایڈورس امپیکٹ آف گروئنگ انرجی شارٹیجز، جو انرجی کی قلت کی وجہ سے برے اثرات ہوتے ہیں معیشت کے اوپر۔ ود دا پرائم منسٹر ڈائریکٹنگ ایکسپیڈیشیس ایشوئنس آف لائسنسز، پرائم منسٹر نے ہدایات جاری کی ہیں کہ سپیڈی ایشوئنس کیے جائیں لائسنس ڈومیسٹک ایکسپلوریشن آف گیس کے لیے، یعنی کہ مقامی طور پر گیس کو دریافت کرنے کے لیے، تاکہ جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے اس سے میٹ کیا جا سکے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ پریزائڈنگ اوور اے میٹنگ ٹو ریویو گیس شارٹیجز ان دا کنٹری آن وینسڈے، بدھوار والے دن وہ پریزائڈ کر رہے تھے ایک میٹنگ میں جس کا ایجنڈا تھا گیس شارٹیج کے اس مسئلے کو ریویو کرنا۔ ہی آلسو آرڈرڈ، انہوں نے حکام جاری کیے ہیں، دیٹ ریلیونٹ منسٹریز اینڈ ڈپارٹمنٹس ٹو ریموو دا ہرڈلز، کہ جو متعلقہ منسٹریز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ رکاوٹوں کو، ہرڈلز کو، آبسٹیکلز کو ختم کریں جو کہ ٹو پلانٹ پرائیویٹ LNG ٹرمینلز کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور ورچوئل پائپ لائن پروجیکٹس کو، ٹو انکریز گیس امپورٹ ٹو فل دا سپلائی گیپ، تاکہ جو گیس امپورٹس ہے، درآمدات ہیں، اس کو بڑھایا جا سکے اور سپلائی گیپ کو کم کیا جا سکے۔ دیٹ دا چیف ایگزیکٹو آف کنٹری ہیڈ ٹو انٹروین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملک کے وزیر اعظم کو اگر مداخلت کرنی پڑی ہے انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جو کہ انتظار کر رہے تھے ریگولیٹری اور دوسرے اپروولز کا حکومت کے کئی مہینوں اور سالوں سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو منسٹریز ہیں اور اتھارٹیز ہیں، حکام ہیں متعلقہ، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے۔ ادروائز دا انفراسٹرکچر اسکیمز فار دا امپورٹ آف گیس وڈ ایدر ہیو بین آپریشنل بائی ناؤ،
ورنہ جو بنیادی سکیمز تھی گیس کو درآمد کرنے کے لیے وہ اب تک آپریشنل ہوتی یا پھر وہ کمپلیشن کے قریب ہوتی. دا ڈیلیز ان دا گرانٹ آف اپروولز آن فلمسی ریزنز، غیر ضروری انسبسٹانشیل وجوہات کی وجہ سے اپروول کو ڈیلے کرنا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ ریپیئر کرنے کی، اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے انرجی منسٹری کو اور اس کے ساتھ اٹیک ڈپارٹمنٹس کو. ایٹ پریزنٹ اگر ہم حال میں دیکھیں، پاکستان فیسز اے گیس سپلائی گیپ آف 1300 MMFCD. پاکستان تقریباً 1300 MMFCD کا گیپ فیس کر رہا ہے. دس کوڈ ہیو بین سگنیفیکنٹلی ریڈیوسڈ، اس کو کم کیا جا سکتا تھا کافی حد تک. if the government had allowed the two existing terminals، اگر حکومت موجودہ دو ٹرمینلز کو اجازت دیتی کہ وہ اپنی امپورٹ کیپیسٹی کو بڑھائیں 600 MMFCD تک. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو کچھ ہفتوں میں کیا جا سکتا تھا اور اس کو ڈائریکٹلی سیل کر سکیں انڈسٹریل کنزیومرز کو، اور اس چیز کا ایکسچیکیور پہ یعنی کہ قومی خزانے پہ کوئی زیادہ اثر بھی نہ ہوتا. لائک وائز اسی طرح سے ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ ہے LPG کی جس کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا تھا ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے اگر جو گیس سپلائی ہے JJVL پلانٹ کو جام شوروں میں اس کو 2020 میں سٹاپ نہ کیا جاتا. بیکاز آف بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم، اس کو ہم ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں، بیوروکریٹک ڈیلیز کہتے ہیں، ہیڈلز کہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم جو انرجی انفراسٹرکچر ہے موجودہ اس کو مکمل طور پہ استعمال نہیں کر سکے. آن دا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن فرنٹ، اگر ہم آئل اور گیس کی دریافت کی بات کریں تو جو سچویشن ہے وہ مزید بدتر ہے. تقریباً 10 غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کو موجودہ کچھ سالوں میں چھوڑ کے جا چکی ہیں ہماری بری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور بیوروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو دریافت کا عمل تھا، سرگرمیاں تھیں، وہ بری طرح سے تنزلی کا شکار ہوئی ہیں اور کوئی نئی اہم ڈسکوری نہیں ہوئی پچھلی ایک دہائی میں. While the short-term solution to the country's energy shortages lies in removing infrastructure bottlenecks، جو ہمارے ڈھانچے کے گرڈ لاکس ہیں، ڈیلیز ہیں، باٹل نیکس ہیں، ان کو ختم کرنا یہ ایک حل ہے انرجی شارٹیج کا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے سموتھ امپورٹس کو، درآمدات کو، اور جو مقامی طور پہ ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کیا جا سکے. انرجی پرابلمس کین ناٹ بی ٹیکلڈ ان دا لانگ ٹرم، لیکن لانگ ٹرم میں انرجی کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی دریافت نہیں ہوتی. جو ان ایکسپلائٹڈ ان ٹیپڈ لوکل انرجی ریسورسز ہیں ان کو نہیں ایکسپلور کیا جاتا. دیٹ ول ناٹ ہیپن انلیس این ایز آف ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ، یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ماحول پرووائڈ نہیں کیا جاتا انویسٹرز کے لیے. فار دیٹ، اس کے لیے وی نیڈ اے لانگ ٹرم ہولسٹک انرجی پالیسی، ہمیں ایک لانگ ٹرم اور جامع انرجی پالیسی کی ضرورت ہوگی اور ایک ریسپانسو انرجی بیوروکریسی کی بھی. اور وی کین کیپ ریشنائزنگ دا اویلیبل گیس، اور یا پھر ہم لمٹ کرنا جو استعمال ہے اس کو کم کر سکتے ہیں گیس کے، اور سپینڈ کر سکتے ہیں قیمتی غیر ملکی زر مبادلہ کو درآمدات کے اوپر. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈی کرمنلائزنگ سوسائڈ، دا آرگومنٹس ان سینٹ میں جو دلائل جاری تھے which led to the deferment of bill aiming to decriminalize attempted suicide earlier this week، جو کہ اب بل تھا سینٹ میں جس کے اوپر دلائل ہو رہے تھے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اور یہ بل کیا تھا کہ جو خودکشی کی کوشش ہے اس کو اٹیمپٹ کرنے کو ڈی کرمنلائز کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ریویل کرتی ہیں کہ لار ڈگری ہے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کیوں جو مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس کو ایکسٹریملی گراسلی ایکسیسیولی غلط کنسیپٹ اس کا لیا جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں. دا بل ریکمینڈیڈ ڈوئنگ اوے ود دا سیکشن 325 آف پاکستان پینل ایکٹ پینل کوڈ. تو اس بل میں یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ سیکشن 325 آف پاکستان پینل کوڈ کو ختم کر دیا جائے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوسائڈ کرنا یا پھر سوسائڈ کی کوشش کرنا، خودکشی کی کوشش کرنا، یہ ایک کرمنل افینس ہے. اس قانون کے تحت جو اٹیمپٹڈ سوسائڈ ہے اس کی وجہ سے 1 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. However، تاہم دا بل وار ڈیفرڈ اوور دی پرسیپشن، اس تاثر کے اوپر بل کو پوسٹ پون کر دیا گیا کہ جو سوسائڈ ہے اس کو مذہب میں منع کیا گیا ہے. انٹرسٹنگلی مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے انہوں نے بھی وداؤٹ اینی اپوزیشن یونینیمسلی اپروو کیا تھا اسی طرح کا ایک بل 2018 میں، جس کو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی پریزنٹ کیا تھا. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ اس بل کو لیپس کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا کیونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تھی. اکارڈنگ ٹو WHO، اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 19,331 خودکشی کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں 2019 میں پاکستان کے اندر. بٹ دیز آر اونلی دا انسٹنسز دیٹ کیم ٹو لائٹ، لیکن یہ ایسے واقعات ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں کیونکہ جو ہمارے معاشرتی اور مذہبی ٹیبوز ہیں، پروہیبیشنز ہیں، پابندیاں ہیں،
اپنی زندگی لینے کے ساتھ خودکشی کرنے کے ساتھ جو لنک ہے تو وہ اس طرح کے کیس کو منظر عام پہ آنے سے روکتی ہیں۔ مور اوور مزید یہ کہ یہ حقیقت کہ جو اٹیمپٹڈ سوسائڈ ہے یہ کرائم ہے جس کو پنش کیا جا سکتا ہے قید کرنے کے ساتھ، تو یہ ڈسکریج کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو سائیکائٹرک ہیلپ لینے سے۔ دا ایبسنس آف ٹریٹمنٹ کین لیڈ ٹو فردر سوسائڈ اٹیمپٹس، اور اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو مزید خودکشیوں کی کوششیں ہوں گی، اور یہ کوششیں عموماً دوسری مرتبہ ناکام نہیں ہوتی۔ اے لارج نمبر آف دوز ہو آر آن دا ورج آف ٹیکنگ دیئر اون لائف، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی زندگیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے مینٹل ڈس آرڈر کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پوسٹی آف مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے، ڈیرتھ لیک آف ہیلتھ فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اور جو معاشرتی آبسٹیکلز ہرڈلز ہیں ہمارے ملک میں، تو یہ ایک سائلنٹ کرائی ہے ہیلپ کے لیے جس پہ توجہ نہیں دی جاتی، انہیڈڈ رہتی ہے، اینڈ دے ٹیک دا ایکسٹریم ڈیسیژن ٹو اینڈ دیئر لائف، اور لوگ اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں۔ ٹو تھرو سچ پیپل آن دا مرسی آف اے ڈیپلی فلاڈ کریمنل جسٹس سسٹم، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے فلاڈ کریمنل جسٹس سسٹم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، جو کہ بہت کم ریزارٹ وے آؤٹ ریکورس پرووائڈ کرتا ہے مینٹلی ایل کو، تو یہ ان ہیومین ہے، غیر انسانی ہے۔ آور پالیسی میکرز مسٹ فائنڈ پریکٹیکل اینڈ کمپیشنیٹ سلوشن، ہمارے پالیسی میکرز کو عملی اور ہمدردانہ سلوشن نکالنے ہوں گے تاکہ خودکشی کو روکا جا سکے۔ دا فرسٹ اسٹیپ وڈ بی ٹو انیبل پیپل ٹو سیک ہیلپ، پہلا اس میں قدم کیا ہوگا کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ مدد مانگ سکیں۔ دس کین اونلی بی اچیوڈ بائی ڈی کریمنلائزنگ اٹیمپٹڈ سوسائڈ، تو یہ تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب اٹیمپٹڈ سوسائڈ کو ڈی کریمنلائز کر دیا جائے، اس کو مجرمانہ نہ قرار دیا جائے۔ دا گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش اے کنٹری وائڈ سوسائڈ رجسٹر، حکومت کو پورے ملک میں ایک کنٹری وائڈ سوسائڈ رجسٹر بنانا چاہیے جو کہ پریزنٹ کرے ایکوریٹ پریسائز ڈیٹا کہ کتنی زیادہ خودکشی کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں، اور کن حالات میں جو سوسائڈل پیشنٹس ہیں وہ ان کو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ٹارگیٹڈ انٹرونشن کا، ٹارگیٹڈ مداخلت کا ایک پلان ڈیوائز کرنا چاہیے، تبھی خودکشی کے کیسز کے جو ہے پاکستان میں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔